बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, उस इमरान खान की 70 सीटें छीन ली जाएं और वो खामोश रहेगा, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने मैंडेट पर डाका नहीं डलने देगी। हर सूरत वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, वो एक एक सीट तहरीक इंसाफ को वापस करना पड़ेगी। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को ये 70 सीटें वापस देना मजबूरी बन जाएगा और अब पिछले 12 घंटों के अंदर ये तमाम तर सीटें वापस देने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई। अब तक का सबसे बड़ा फैसला आ गया है। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम में वापसी हो चुकी है। पिछले 9 से 10 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर सीटें वापस मिलने के हवाले से खबर की तफसील बताने से पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को, आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। वही खत जिसका जिक्र पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF से यह मुतालबा करने जा रही है कि पाकिस्तान में होने वाले बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, तहकीकात करवाई जाए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो कर्ज प्रोग्राम है उसको बहाल किया जाए। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यानी रऊफ हसन साहब ने IMF को खत लिख दिया। इस खत के अंदर यह कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली की 30% नशिस्तों का ऑडिट करवाया जाए। और यह बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जनाब इंतखाबात में धांधली हुई। और ये एविडेंसेस हैं जो MQM की वीडियोस ऑडियो सामने आ रही हैं। ये एविडेंसेस हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम जीते हैं, उनके अपने लोग ये मान रहे हैं, यानी जावेद लतीफ हैं, डॉक्टर निसार हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि जनाब नून लीग को धांधली करके जितवाया गया, नून लीग को अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जितवाया गया। ये तमाम एविडेंसेस इस खत के साथ लगाकर IMF को भेज दिया गया है और IMF से यह मुतालबा किया गया है कि जब तक इन 30% नशिस्तों की पर इंक्वायरी नहीं हो जाती, जब तक ये तहकीकात नहीं हो जाती कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया या नहीं, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी कर्ज का प्रोग्राम तय ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा खत है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूं कह लीजिए कि ये इमरान खान का वो सरप्राइज है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को अप्रोच कर सकती है। वैसे तो तमाम तर बैनुल अक़वामी इदारे, दुनिया के तमाम तर बड़े बड़े मुमालिक एतराज़ात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात हुए और अब IMF को खत लिख दिया गया। पिछले 6 दिन के अंदर 12 लाख से जायद ईमेल्स आम पाकिस्तानियों की जानिब से IMF को की गई। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना मैसिव रिएक्शन आ रहा है। और अगर IMF ने इनकार कर दिया पाकिस्तान को कर्ज देने से, अगर IMF ने कह दिया कि इमरान खान जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, जिनकी मंजूरी से 2022 में भी पाकिस्तान को कर्ज मिला था, हालांकि उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद IMF ने इमरान खान के दस्तखत लेकर पाकिस्तान को कर्ज दिया था। अगर IMF वो इन 30% नशिस्तों पर इंक्वायरी करवा लेता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आएगी, ये तमाम तर सीटें वापस भी मिल जाएंगी। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बताता हूं। देखिए, 3 बैनुल अक़वामी एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, जिनकी रेटिंग मैटर करती हैं। यानी इन्हीं तीनों रेटिंग एजेंसीज की बुनियाद पर मुल्क FATF की लिस्ट में जाते हैं और उनसे निकलते हैं। यानी पाकिस्तान जब FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर था, तब मूडीज और फिंच, ये 2 ऐसी रेटिंग एजेंसी थी जिनकी रेटिंग्स की बुनियाद पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे और व्हाइट लिस्ट के अंदर दाखिल किया जाता। और दुनिया के जो बड़े बड़े मुमालिक हैं, इन्हीं रेटिंग एजेंसीज की वजह से उनको FATF, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात के ऊपर मुल्कों को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करते हैं, उन मुमालिक को ब्लैक लिस्ट भी किया गया। मूडीज
پاکستان کے انتخابات کو کیسا سمجھتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے۔ موڈیز نے کل یہ جو ہے وہ اپنی تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان میں ہونے والے انتخابات متنازع ہیں۔ موڈیز نے پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو متنازع قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آپ کو مسلسل اس کے اوپر آگاہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی انتخابات کے بعد ایسا رد عمل دنیا بھر سے نہیں آیا ہوگا جو اس دفعہ انتخابات کے بعد آ رہا ہے۔ یعنی ابھی انتخابات ختم ہوئے 36 گھنٹے ہوئے تھے، 8 فروری کے بعد 9 فروری 10 فروری، یعنی پہلے 36 گھنٹوں کے اندر ہی دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور دنیا کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے تھے کہ جناب یہ کس قسم کے انتخابات ہوئے ہیں۔ یعنی وہ تمام بین الاقوامی آبزرورز، کامن ویلتھ کے آبزرورز جو پاکستان میں الیکشن کور کرنے آئے تھے، جو پاکستان میں الیکشن کو مانیٹر کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عام لوگوں نے ووٹ کس کو دیا اور جیتی کون سی جماعت، وکٹری سپیچ کس نے کی، وزیر اعلیٰ کون بن گیا، وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، میں اور آپ پاکستان میں بیٹھ کر یہ معلوم کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، تو دنیا کے وہ تمام ادارے، دنیا کے وہ تمام ممالک جو پاکستان میں اپنے اداروں سے رپورٹ لیتے ہیں، پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر نظر رکھتے ہیں، کیا ان کو نہیں اندازہ ہوگا کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے اور ان کے اوپر مسلط کون سے جوکرز کیے جا رہے ہیں؟ سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو موڈیز ہے یہ کوئی پاکستانی ادارہ نہیں ہے۔ ایک تو پاکستانی ادارہ نا گیلپ اور مختلف قسم کے 2 نمبر سرویز آ جاتے ہیں، نواز شریف کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، نواز شریف 3/4 اکثریت لے جائیں گے، نواز شریف کو روکا نہیں جا سکتا، نون لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی، عمران خان ختم شد ہو گئے، عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، کسی صوبے میں عمران خان کی حکومت نہیں بنے گی۔ یہ گیلپ کے سروے تھے، اور وہ گیلپ کے سروے جو لاہور میں بیٹھ کر نون لیگ رائیونڈ میں بیٹھ کر کرواتی رہی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے 2 نمبر جو ہیں وہ ادارے سروے کرتے رہے ہیں۔ لیکن حضور والا یہ جو موڈیز کی ریٹنگ ہے، موڈیز کا یہ جو ایک پورا سروے رپورٹ ہے، اس کو دنیا میں کئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ دنیا میں 3 ہی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ایک ہے موڈیز، ایک ہے اپنا فینچ، اور دوسری ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پور۔ یہ تینوں ریٹنگ ایجنسیز کی ریٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک کو ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں ڈالنا ہے، کس ملک کو ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں نہیں ڈالنا۔ موڈیز ون آف دا بگیسٹ ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات متنازع تھے، ان کو کسی صورت فری اینڈ فیئر نہیں کہا جا سکتا، ان کو کسی صورت آزادانہ انتخابات نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب آپ ان کی مکمل رپورٹ پڑھتے ہیں تو انہوں نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس دن انتخابات تھے سارا دن موبائل فون سروس بند رہی۔ جن لوگوں نے 8300 پر میسج کر کے اپنے حلقے کا، اپنے پولنگ سٹیشن کا پتہ لگوانا تھا، ان کو یہاں تک حق نہیں تھا کہ وہ 8300 پر میسج کر سکیں، کیونکہ موبائل بند تھا، انٹرنیٹ بند تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ بنیادی طور پر جو مسائل شروع ہوئے وہ تو یہیں سے ہوئے نا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر مسائل سے مسائل آتے رہے، مسائل در مسائل آتے رہے، اور آج ہم یہاں پر پہنچ گئے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر ادارہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ کیسے انتخابات ہوئے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی 70 سیٹیں واپس مل جائیں گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اے این پی، جی ڈی اے، یعنی تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، ماں سوائے نون لیگ کے، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، ماں سوائے نون لیگ کے تمام تر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ آ کر تحقیقات کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موڈیز کی یہ جو تازہ رپورٹ ہے اس نے شہر اقتدار کے اندر کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی رپورٹ نہیں ہے، اس کو ویٹیج دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ان کی تمام تر سیٹیں واپس دینا مجبوری بن جائے گا۔ یعنی عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
کو وہ تمام تر 70 سیٹیں واپس نہ دی جائیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کی عدالتوں خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دیکھیں گے کہ وہ تمام تر سیٹیں جن کے اوپر تحریک انصاف نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، جہاں پر دوبارہ گنتی کا یا دوبارہ ووٹنگ کی ریکویسٹ کی گئی ہے، وہاں سے تحریک انصاف کو سیٹیں واپس دلوائی جائیں گی، کیونکہ اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اب عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دباؤ تو وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف ڈال رہی ہے، یعنی ہفتے والے دن عمران خان نے دوبارہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، یہ بھی ایک دباؤ ہے۔ پھر دنیا کے تمام تر ادارے، دنیا کے تمام بڑے ممالک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت یہ سیٹیں واپس لیں گے۔ میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو ہم جانتے ہیں، جو عمران خان حضور والا 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا، وہ 70 سیٹیں آپ کو کھا پی جانے دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ ناممکن بات ہے۔ آپ عمران خان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ دے دے گا، اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلنے دے گا۔ عمران خان تو اتنا شور مچائے گا، اور پچھلے 14-15 دن کے اندر اتنا شور مچا ہے، اسی وجہ سے تو عالمی اداروں کی ریٹنگ سامنے آ رہی ہے، اسی وجہ سے تو بڑے بڑے ممالک نے کہنا شروع کر دیا۔ یعنی کل جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں میتھیو ملر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنے جس حکومت کو ان کی عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو۔ اب انہوں نے تو یہی بات کرنی ہے نا، وہ ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ شہباز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، مریم نواز شریف چور ہے۔ وہ یہی کہیں گے نا کہ ہماری خواہش یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے جس کو عوامی مینڈیٹ ملا ہو، ایسی حکومت نہ بنے جس کو عوامی کریڈیبلٹی نہ ہو، عوامی سپورٹ نہ حاصل ہو۔ یعنی انہوں نے بھی انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ جناب شہباز شریف صاحب عوامی مینڈیٹ سے یا عوامی سپورٹ سے وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ اور پھر یہ اب موڈیز کی جو ہے وہ ریٹنگ سامنے آ گئی، آئی ایم ایف کو پاکستان نے خط لکھ دیا۔ آئی ایم ایف کا جو خط ہے وہ انتہائی اہم ہے، آئی ایم ایف کا جو خط ہے وہ اس موقع کے اوپر بہت کچھ چینج کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 12-13 گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی تو گیم میں واپسی ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب کی تو چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، مثال کے طور پر 70 سیٹیں واپس نہیں بھی ملتی، یہ پریشر جو کام کر رہا ہے یا بیلنس کرنے کے لیے اب تحریک انصاف کو 30, 35, 40 سیٹیں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا اپلیٹ ٹریبیونل سے واپس دلوا دی جاتی ہیں، پھر تو ساری گیم تبدیل ہو جائے گی۔ پھر تو پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے گی، نون لیگ کی بھی تو سیٹیں کم ہوں گی نا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو 35 سیٹیں اور ملتی ہیں تو تحریک انصاف کی 150 سیٹیں ہو جائیں گی، اور نون لیگ کی جو اس ٹائم 75 سیٹیں ہیں وہ 45 یا 40 رہ جائیں گی، تو نون لیگ کی پوزیشن بھی بڑی کمزور ہو جائے گی۔ سو گیم ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان کسی صورت اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے، ہر جگہ پر شور مچایا جائے گا، ہر جگہ پر آواز اٹھائی جائے گی۔ تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننا کسی صورت آسان نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کہ ان تمام تر کرائسس اور ہٹ دھرمی کے باوجود شہباز شریف صاحب حکومت بنا بھی لیتے ہیں، عمران خان اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ جس شخص نے 4 حلقوں کے لیے حکومت نہیں چلنے دی تھی، وہ 70 سیٹوں کے بعد بھی حکومت نہیں چلنے دے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔